अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो तीन बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और साइड स्टोरीज़ हैं। अब देखें कि एक ख़बर ये आ रही है कि असद तूर साहब को गिरफ़्तार किया गया है, हमारे साथी सहाफ़ी हैं, और उनके ऊपर क्या FIR की गई है। मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, FIR में कोई और चीज़ है, फिर चीफ़ जस्टिस के हवाले से कहा जा रहा था कि उन पर तनकीद की बात है। क्या असल में उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है, किस हाल में उनको रखा गया है, ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊँगा। असद तूर किस हाल में हैं और कहाँ हैं और क्या असल केस क्या है, उनसे नाराज़गी क्या है, ये आपको बताऊंगा। दूसरा, पंजाब में आज मरीम नवाज़ शरीफ का जो ड्यूटी के तौर पे पहला दिन था, मतलब कल भी पहला दिन था, ओथ लिया, लेकिन आज उनने काम शुरू किया तो बड़ी बड़ी ख़बरें सुबह आना शुरू हो गई कि जी असलहे के हज़ारों लाखों लाइसेंस कैंसिल हो गए और तमाम जो स्कूल के बोर्ड्स हैं, ज़िली बोर्ड सब ख़त्म करके एक सेंट्रल बोर्ड बना दिए गए। इस हवाले से मैं तफसीलात आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है, इस पर फैक्ट चेक मैंने किया है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सदर आरफ अलवी को पैगाम भेजा है और पैगाम ये भेजा है कि मेरी सज़ा माफ़ ना करें, आप मेहरबानी करें। और ये क्या कहा है उन्होंने और कैसे हमें पता चला, ये आपको बताएंगे। आज इमरान खान साहब पर तोशाखाना की फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है, ये भी आपको आज बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको बताता चलूँ। उसके अलावा एक सऊदी अरब के हवाले से ख़बर है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको वहाँ पर अब ये कहा गया है कि आप हरमैन शरीफैन में सेल्फ़ी नहीं ले सकते सऊदी अरब में, और तस्वीरें नहीं ले सकते, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। वो क्या ख़बर है, ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जनाब, आज की बड़ी ख़बर कि मरीम नवाज़ ने जब आज वज़ारत आला का चार्ज संभाल कर पहले निकली हैं तो जनाब सुबह ख़बरें आने शुरू हो गई कि पहले उन्होंने ट्रैफ़िक पे अपने एतराज़ किया कि ये ट्रैफ़िक बंद क्यों होती है, मेरे लिए वो बंद ना की जाए। और फिर जो ख़बर आई जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया वो ये कि जी फ़ैसला किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि पता नहीं 8 लाख असलहा लाइसेंस जो है वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो तालीमी बोर्ड्स हैं वो सारे ख़त्म करके सिर्फ़ एक पंजाब का बोर्ड कर दिया गया है, और ताकि सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम सिस्टम हो और बच्चों को मसला ना हो, और ये यूथ के लिए एक वो हो। कल भी उन्होंने बड़े ज़ाहिर ऐलानात किए थे यूथ के लिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने कहा था कि डिजिटल सर्विसेज कर दी जाएंगी, कोई 35 के करीब सर्विसेज हैं, जैसे आप पटवारी के पास जाते हैं, बाकी चीज़ें सारी डिजिटल कर दी जाएंगी। तो ये एक इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। मगर इसके हवाले से मैंने फैक्ट चेक किया और फिर मैं अज़मा बुखारी से बात हुई जो कि मुस्लिम लीग नून की मीडिया से मुंसलिक हैं और पंजाब में उनको मीडिया की ज़िम्मेदारी मिलने का इम्कान है, अभी काबीना फाइनल नहीं हुई। तो उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ख़बर फेक न्यूज़ चली थी और मीडिया ने इसको गलत चलाया। उन्होंने फिर उसकी बताया कि इस तरह का ना तो ये कि असलहे के लाइसेंस कैंसिल किए गए बल्कि असलहे के लाइसेंस बरकरार हैं, और ना ही बोर्ड के हवाले से बात दुरुस्त है। बोर्ड के हवाले से भी अभी तक सारे बोर्ड्स कायम हैं, पिंडी बोर्ड जैसे लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, और ये सारे अभी तक कायम रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता जो एक और ख़बर दिलचस्प आई है लाहौर से मरीम नवाज़ के आने से, कि बहरिया टाउन की बिजली का बिल बहुत ज़्यादा था और वो डिफ़ॉल्ट किया हुआ था, तो उनको डिफ़ॉल्ट करने पर उनके बिजली का कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट कर रहा है जिसमें कहा गया है कि जी बहरिया टाउन की जो बिजली थी वो उन्होंने नॉन पेमेंट की वजह से काट दी गई है, और वो क्योंकि आपको पता है मलिक रियाज काफ़ी दिनों से मुश्किलात का शिकार हैं ही हैं। तो अब ये नोटिस के मुताबिक लेस्को की तरफ से नोटिस आया तो उन्होंने कहा है कि जी एक्सीएन को कहा है, राइवन डिवीजन के एक्सीएन को एक नोटिस भेजा है, 23 तारीख का डेटेड है पैसे तो, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आपको 23 तारीख का पुराना जो लेटर था और आज जो एक और लेटर निकला तो उसमें कहा गया कि जी हम लाइन काटना चाह रहे हैं, और इनकी क्योंकि नॉन पेमेंट हुई है तो ये एक बड़ा ग्रिड है, तो हम चाहते हैं कि इस ग्रिड को डिस्कनेक्ट किया जाए। ये ग्रिड है 132 केवी का, यानी 132 केवी की लाइन आ रही है जो वो MGM3 उसको मांगा मंडी का जो बैरिया टाउन के करीब है उसको काटने का आर्डर किया। तो मलिक रियाज की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी उनके बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं, कभी उनकी सोसाइटियों को बंद किया जा रहा है, कभी उनके दफातर बंद किए जा रहे हैं, कभी उनके साथ से मुंजमद किए जा रहे हैं। तो लगता नहीं है कि कोई अच्छा वक्त आएगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड चूज़ की थी। उनके हवाले से बुरी खबर एक और ये भी थी कि आज उसी हवाले से फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पर, बुशरा बीवी पर आयद कर दी गई है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस था। दोनों ने फ़र्द जुर्म के जो मंदरजात थे और सेहत जुर्म है उससे इनकार किया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप कहते हैं कि आप गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी, तो आपने प्लीड करना होता है, तो उन्होंने प्लीड किया कि वो नॉन गिल्टी हैं।
تو عمران خان صاحب کا یہ ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دوسری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے صدر عارف علوی کو پیغام بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو آپ کے پاس آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت اختیار ہوتا ہے مجرموں کو معاف کرنے کا، اس کے تحت مجھے معاف نہ کریں. 45 کے تحت ہی ہوتا ہے کہ اس میں اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ صدر مملکت کسی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر ہیئت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصہ کے لیے روکنے اور اس میں تخفیف کرنے اور اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. کچھ آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ صدر خود سے بھی کر سکتا ہے. تو صدر اب جانے والے ہیں، اب نے اسمبلی کا اجلاس بھی روکا ہوا ہے کہ جی نہیں کر سکتے جب تک کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہ کریں. اب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا ہے اپنی ہی جماعت کے ساتھ، کیونکہ واپس ادھر ہی جانا ہے. یہ بات کہتے ہیں رؤف حسن جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا. جب ان کو پتہ چلا کہ صدر صاحب اس طرح کا کچھ سوچ رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری سزا معاف نہ کی جائے، اس سے غلط میسج آتا ہے، میں نہیں چاہتا، میں قانون کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آج کی پیش رفت تھی کہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے روکا ہے ان کو، صدر صاحب کو، کہ میں اس سے نہیں کرنا چاہتا. اور آج وہ ان کے اوپر این سی اے کا کیس بھی آیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتی ہے پیش رفت این سی اے کے کیس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے خطرناک کیس ہے جو ان کے خلاف بنا تھا. باقی کیسز میں تو جلدی سزا دی گئی، لیکن یہ کیس جو ہے وہ ایک سیریس نوعیت کا کیس ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ساتھی دوست اسد طور کی گرفتاری کے حوالے سے خبر تھی. رات کو لیٹ نائٹ ان کو گرفتار کیا گیا اور ہم نے آپ کو خبر بھی بتائی تھی. اب ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس میں کنفیوژن تھی کل سے کہ کس کیس میں گرفتاری کی گئی ہے. آج ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے کچہری میں اور ان کو 5 روز کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے ایف آئی اے کو، جو کہ افسوسناک ہے کہ اب وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہیں گے، جبکہ ان کے اوپر چارجز جو لگائے گئے ہیں وہ ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے. اس میں چیف جسٹس کے خلاف الزامات کا نہیں ہے. ایف آئی آر جو ہے اس میں ان کے خلاف جناب کہا گیا ہے کہ سائبر کرائم کی ایکٹ لگائی گئی ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت لگائی ہیں اور 26 فروری کو ہی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، کل یعنی درج ہوئی ہے. اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل جو اسد طور ہے اس کے مطابق یوٹیوب کے ذریعے اور ٹویٹر کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پبلک سرونٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنانے اور مہم جوئی میں ملوث ہیں. ایف آئی آر کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا ہے اور پیغامات کو غلط اور تشدد پہ اکسایا ہے لوگوں کو، اور پبلک سرونٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف تشدد پہ اکسانے کا کیا گیا. ان کے اوپر الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے سیکشن 9، 10 اور 24 کا اطلاق کیا گیا. تو ایف آئی آر کی کاپی بھی بھیجی گئی ہے. حالانکہ یہ جو دفعات ہیں یہ اس جرائم کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی. ہمارے کئی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق آج اسد طور کی والدہ کا بھی ایک بڑا دل خراش قسم کا میسج سامنے نظروں سے گزرا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے کہا، اسد کو کال بھی کی اور کہا کہ آپ کو بستر دیا تھا انہوں نے، ناشتہ کیا ہے، کچھ کھایا ہے. جو مائیں ہی ہوتی ہیں سب کی. تو افسوسناک بات ہے. امید کرتے ہیں کہ اسد طور کو رہا کر دیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو جو مجھے پتہ چلا ہے ذرائع کے مطابق کہ ان کو کسٹڈی میں ایف آئی اے کی رکھا گیا ہے، لیکن ان کے اوپر نگرانی اداروں کی بھی ہے اور ان سے اصل ناراضگی چیف جسٹس کا مسئلہ ان کا نہیں ہے جتنا اداروں کو ناراضگی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف بیانیہ بنایا ہے اور باتیں کی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کی ہیں اور ایف آئی اے سے ملنے کی کوششیں کی گئی ہیں ایف آئی اے کے حکام سے کہ اسد سے ہماری ملاقات ہو جائے، کچھ صحافیوں کی بھی ملاقات ہو جائے، کچھ ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات ہو جائے. تو ان کو بالکل کوڑا جواب ملا ہے کہ نہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. گویا جس طرح کہ بہت ہی ہائی پروفائل کرمنل رکھا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے. گو کہ تشدد کوئی نہیں کیا گیا، ان کو اچھے حالات میں رکھا گیا ہے. ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہی بار بار. ان کا فون جو ہے وہ ابھی تک ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فون حاصل ہو جائے، لیکن آج عدالت میں بھی اسد نے بتایا کہ وہ فون نہیں دیں گے، اس کی کسٹڈی نہیں دیں گے کیونکہ ذرائع بڑے اہم ہیں ان کے لیے اور ذرائع کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اسد طور کے حوالے سے ہم ان کی گرفتاری کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اگر قانون کے مطابق آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی فیک نیوز کا کیس ہے یا کوئی اور چیز ہے تو آپ قانون کے مطابق جو متعلقہ قوانین ہیں ڈیفیمیشن کے ان کے مطابق ان کو ٹرائی کرتے. لیکن اگر یہ جس طریقے سے ایک ویگ ایف آئی آر ہے، جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے، تو یہ ایک قابل مذمت ہے. اسد طور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں پی ڈی ایم کے خلاف بھی بات کی ہوگی، تنقید کی ہوگی، پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے خلاف تنقید کی ہوگی. مطلب وہ کسی کے ساتھ نہیں رہتے کسی رولنگ پارٹی کے، اور کم از کم یہ ان کی ایک
ان کا کمپس ٹھیک ہے، پوزیشن ٹھیک رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بات کی تو ہمیشہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان کے حوالے سے مجھے ہے کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان اپنے اعداد و شمار کے حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے، اور ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے صافتی جو کہ پتہ لگائے کہ ہم لفظوں کے کھلاڑی ہیں۔ ہم کم از کم اپنے شعبے کے ساتھ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ بھی ایک بات کر سکتے ہیں، سخت سے سخت بات بھی اچھے الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اپنے فیکٹس کو ویریفائی کر کے چیک کر کے دے سکتے ہیں۔ فیک نیوز کی میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہ رہا، نہ ہی فیک نیوز میرے خیال میں ایک جائز چیز ہے، بالکل ناجائز چیز ہے۔ اگر اسد طور کی کوئی فیک نیوز آپ سامنے لائیں ہیں تو آپ اس کے حوالے سے بات کریں اور اس متعلقہ قانون کے مطابق بتائیں۔ میری فیک نیوز کے حوالے سے بات ہے، میرے خلاف کارروائی جو آپ نے کرنی ہے قانون کے مطابق کریں، لیکن اگر آپ بہانے بنا رہے ہیں اور کوئی تنقید آپ کو لگ رہی ہے جو کہ جائز قانونی حدود کے مطابق ہے، آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہے، تو اس پر آپ کسی کو پکڑیں، اور آپ کو کسی کا چہرہ پسند نہ آئے تو اس کو پکڑیں، یہ زیادتی ہے۔ فیک نیوز کی میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، نہ ہم کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کو خود سے اپنا ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے، اور نہ ہی سیاسی ہیش ٹیگس کرنے چاہیے، نہ ہی فیک نیوز چلنی چاہیے۔ ہاں، حکومتوں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل ہے، اس حد تک کہ ہم فیکٹس کے ساتھ خبریں کریں اور دیکھیں کہ جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، جو مالی کرپشن ہو رہی ہے، غبن ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پر آواز اٹھائیں، اس کی بات کریں، اور یہ تنقید حکومتوں کو اچھی لگے یا بری لگے یہ ہم کرتے رہیں گے، مگر ہم نہ فیک نیوز دیں گے، نہ ہی ہم ایسی زبان استعمال کریں گے جو ہمارے شان شان نہ ہو۔ اچھا، یہ ہو گئی جی یہ 3 خبریں۔ اس کے بعد جو آخری خبر میں نے آپ کو بتانی تھی کہ سعودی عرب میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حرمین شریفین ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ سیلفیاں بناتے ہیں بہت زیادہ، اور تصویریں بنا کے اس کی وجہ سے وہاں کا امن خراب ہوتا ہے۔ تو سعودی حکام نے اس پہ سختی سے خبردار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ نہ تو آپ کوئی نعرہ مار سکتے ہیں، نہ امن و امان خراب کر سکتے ہیں، اور سیلفیاں لینے سے بھی گریز کیا جائے۔ وہاں کے جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ جو نعرہ ہے وہ صرف لبیک اللہم لبیک، یعنی کہ حاضر ہو گیا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، وہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن قبل حرمین شریفین کی انتظامیہ میں جو دینی امور کے سربراہ ہیں، شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، جو بہت اچھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور جو امام بھی ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی سلامتی ریڈ لائن ہے، یعنی سرخ لکیر ہے، جہاں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ انہوں نے زائرین سے اپیل بھی کی ہے۔ الاخباریہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یوم تاسیس محض تاریخ اور ان سے نہیں بلکہ ایک عظیم یادگار ہے۔ یہ اردو نیوز پہ خبر چھپی ہے، جس سے خلف اپنے سلف کی عظمتوں کو یاد کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑیں ہیں، کیونکہ امن و امان کو حرم سے مربوط کر دیا گیا۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کو حفاظت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر تفرقے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ وحدت کا پیغام ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسی طرح انہوں نے کہا حرمین شریفین کے زائرین کو چاہیے کہ اس ربط کا خیال رکھیں، کیونکہ حرمین شریفین میں امن و امان سرخ لکیر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا حرمین شریفین ایک جائے عبادت ہے، یہ نعرے بازی اور شور و شغب کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔ بالکل اس پہ کسی قسم کی پاکستانی اگر سیاسی نعرے وہاں پہ لگے تھے اس پر بھی وہاں پہ بہت اعتراض اٹھا تھا، اور بھی کسی قسم کی نعرہ بازی وہاں پر سختی سے انہوں نے منع کیا اور کہا ہے کہ اس پہ کسی قسم کا نہ ہے۔ انہوں نے حرمین شریفین کے زائرین کو، شیخ عبدالرحمن السدیس نے حرمین شریفین کے زائرین کو ہدایت کی کہ جذبات میں آ کر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مشاعر مقدسہ میں عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا وقت صرف نہ کریں۔ زائرین حرمین شریفین میں صرف عبادت کے لیے آتے ہیں، اسی میں اپنا وقت گزاریں۔ زائرین کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کی ہدایت پہ عمل کریں، سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ اپنے مناسک جو ہیں، عمرہ ہے، سلام پیش کرنا ہے، سب نمازیں ہیں، اپنے مناسک آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام دے سکیں، اور یہ ایک روحانی ماحول کی سینٹیٹی کو برقرار رکھیں۔ تو بالکل یہ ایک درست بات ہے، اور اس حوالے سے یہ پہلے بھی آیا کہ آپ اس چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں، ایسی چیزوں کو باقاعدہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ شور و غل کریں، ہلڑ بازی کریں، اور ویسے بھی ایک جگہ کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا اور اللہ کا رابطہ ہوتا ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی توقیر آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر اور دنیاوی مسائل لے کے ادھر جائیں، بلکہ آپ یکسو ہو کر عبادت میں وہ ہوں۔ میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے، اور یہی اس کی اسپرٹ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔